सरी किनाया में नियत की ज़रूरत है, सरी में किसी नियत की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गई बात? ये भी हमने बता दिया है, हद नहीं लग सकती और कफ़ारा नहीं लाज़िम कर सकते किनाया से और हुक्म कुफ़र नहीं लगा सकते किनाया अल्फाज में। ठीक है? तो इसमें बड़ी एहतियात करनी होती है। इसकी मिसाल उसूल शासी में यूं भी है, एक बंदा आके कहता है जामअतु फुलानता, अब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जामअतु, जिमा से है, लेकिन इसका कॉमन यूज नहीं है सोहबत में, जिना में। इसका इज्तिमा वाला माना भी आता है। मुलाकात जरूरी नहीं कि सोहबत ही हो। समझ आ रही बात? वो कहता है जामअतु फुलानतन, आके इकरार करता है इतनी बात पर, इस जुमले पर उससे हद नहीं लग सकती, उससे हद नहीं लग सकती। समझ? एक बंदे ने जैद पर जिना की तोहमत लगाई, जैद पर जिना की तोहमत लगाई खालिद ने। इस खालिद की बात सुनकर शब्बीर ने कहा आहो यार मुझे भी पता है, हाँ 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 हाँ, समझ आ रही? खालिद को तो हद लगनी है, इसने तोहमत लगाई है तो इसको हद कज़फ लगेगी। अब देखिए, लगता ऐसे है इसने हाँ हाँ किया है तो इसका भी मतलब वही है जो खालिद बात कह रहा है, ठीक कह रहा है, लेकिन इन लफ्जों में ये बात वाज़ेह नहीं है, सरी नहीं है। हाँ हाँ इसने बोला है तो ये सरी नहीं है कि ये खालिद से इत्तेफाक कर रहा है, इत्तेफाक वाला पहलू है इसमें, लेकिन इस शब्बीर को एक पहलू की वजह से हद नहीं लगेगी। इसको तो लगेगी इसने तो साफ तोहमत लगाई है, इसने हाँ हाँ कह के इसके साथ इत्तेफाक करने की कोशिश की है, तो हाँ हाँ का लफ्ज देखकर इस पर हद नहीं लगा सकेंगे। किनाया है ना, हाँ हाँ कि सरी है। सरी तो ये होता कि ये भी यही बोलता जैद ने जिना किया है, ये सरी लफ्ज। इसने बोला खाली हाँ हाँ, तो हो सकता है इसने हाँ हाँ यूं बोला, हाँ पता है मुझे तो कितना खुद सूफी आदमी है, जैद को बेचारे को फंसा दिया, हाँ हाँ तुम्हारी हरकतों का भी मुझे पता है, तू क्या बोल रहा है। तो हो सकता है ये इत्तेफाक न कर रहा, यानी इन लफ्ज है, इन लफ्जों में एहतिमाल मौजूद, लिहाजा हद कज़फ नहीं लगेगी। हद कज़फ समझते हैं? जो किसी पर झूठी जिना की तोहमत लगाता है ना, उसको 80 कोड़ों की सजा मिलती है, इसको कहते हैं हद कज़फ। गूंगा आ जाता है, गूंगा आ गया और उसने इशारे से जिना का एतराफ किया, इशारे से किया, बोल तो सकता नहीं ना वो, गूंगे का वो इशारा सरी कहलाएगा? जी, गूंगे का वो इशारा सरी कहलाएगा? नहीं, इशारे से हद कायम नहीं होगी। समझ आ रही है बात? इसी तरह ये तो हद वाला मसला था ना बेटा जी। कुफर के मामले में भी इन्हीं बातों का ख्याल रखना होता है, ये बहुत जरूरी सबक है। मैं समझता हूँ हर आलिम दीन को इस पैराए में, ये खाली शाशी का या उसूल फिक्र का सबक नहीं, आपके नॉर्मल यूज के जो जुमले हैं, आपको इस बात पर तवज्जो रखनी पड़ेगी कि ये वाला लफ्ज हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है।
کامن وے کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی اس جملے کا کامن مطلب کیا ہے جو یہ جملہ بولا جا رہا ہے، بغیر کچھ ادھر ادھر کے کھانچے نکالے اگر یہی لفظ کہیں بھی جا کے بولیں تو لوگ اس لفظ سے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو مطلب سمجھا جا رہا ہوتا ہے اسی پر حکم لگتا ہے۔ تقویت الایمان لکھی گئی اور اس میں بڑے واضح لفظوں میں لکھا، اگر اب آپ کی اردو ہے اور آپ کی اردو میں یہ جملہ ہے، بالفرض، یہ بڑی توجہ سے، زمانہ نبوی علیہ السلام، بعد زمانہ، بالفرض بعد زمانہ نبی علیہ السلام کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ آپ کی اردو ہے، محلے میں جا کے کسی بھی عام اردو پڑھنے والے بندے کو یہ بتائیں اور اس سے آپ پوچھنے کی کوشش کریں کہ کیا مطلب ہے اس کا، نبی آنے کا کیا مطلب ہے، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ والے جملے بالکل واضح ہیں، اس کو کہتے ہیں صریح، یعنی صراحتاً ختم نبوت کا انکار ہے، کوئی پہلو ہی نہیں اس میں۔ آپ پوری عبارت تو 10 دفعہ اٹھا کے پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اب جس نے یہ جملہ بولا ہے یہ قاسم نانوتوی ہے، جس نے یہ جملہ بولا ہے ہم اس سے وضاحت نہیں مانگیں گے کیونکہ اس جملے میں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بولے نہیں میرا مطلب یہ تھا تو بھائی ان لفظوں میں مطلب کی گنجائش ہی نہیں۔ نبی پیدا ہونے کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں، بعد کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں، خاتمیت محمدی میں فرق نہ آنے کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، یعنی ختم نبوت کا مطلب بھی ساری امت مسلمہ کے نزدیک بالکل واضح ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیا حکم لگے گا اس عبارت پر؟ ہاں، اس عبارت پر حکم کفر آئے گا، یہ کفریہ عبارت کہلائے گی، صریح ہے، یہ حکم کفر لگے گا، جو بندہ یہ جملہ بولے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ایک اور عبارت ہے، اب لمبی پوری عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جہاں مطلب کی بات آئے گی وہ میں لکھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب، بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ آپ کو اردو آتی ہے کہ نہیں؟ یہ اردو کے لفظ ہیں جی، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ آگے اگلی بات، ایسا علم، یہ پوری گفتگو میں نے آپ کو سنائی اور اسی میں کہا ایسا علم غیب، تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون
بلکہ جمی حیوانات. اب مجھے نہیں پتا آپ کو اردو آتی ہے کہ نہیں. بہائم کے لیے حاصل ہے. پوری بات اس نے یہ کی ہے کہ نبی پاک کو کل علم ہے یا بعض. کہتا ہے اگر بعض علم ہے تو اس میں نبی پاک کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں نبی پاک کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر سبی و مجنون بچوں کو، پاگلوں کو اور حیوانوں کو اور جانوروں کو بھی ہے. اب یہ جملہ پڑھنے والا، سننے والا کسی بھی اردو دان کو دے، کسی کو بھی، وہ فوراً یہ کہے گا کہ یہ جو کہا ہے ایسا علم غیب، اس کا مطلب یہ ہے جیسا نبی پاک کو دیا گیا. پوری بات بنتی ہے جیسا نبی کا علم ہے ایسا تو بچوں کا بھی ہے، پاگلوں کا بھی ہے. تو یہ جو جیسا اور ایسا ہے یہ بالکل صریح ہے. جس نے یہ جملہ بولا اب اس سے وضاحت نہیں مانگی جائے گی، وضاحت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ دلائل کا میدان ہوتا ہے. اس میدان میں اپنے سکے جمانے ہوتے ہیں. یہ جتنے آپ لوگ مناظرے کرتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہمیں دلیلیں یاد ہوں، دلیلیں کم یاد کریں اور الفاظ پہ گرفت زیادہ رکھیں. یہ صریح لفظ ہے. یہ بندہ اٹھ کے اس نے پوری باقاعدہ بات میں کتاب لکھ دی، اس کی شرح لکھ دی، نہیں میرا مطلب یہ تھا تو میں یہ کہنا چاہتا تھا تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے. لیکن جو اصول کی بات ہے، قوانین کی بات ہے، جو شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں ان کے مطابق صریح جو ہے وہ وضاحت کا احتمال ہی نہیں رکھتا. صریح وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا. تو کوئی بھی بندہ اگر اس جملے کی وضاحت پیش کرنے لگے گا، ہزار وہ کہتا پھر میں بتاتا ہوں نہیں یار ایسا ہوا ہوگا. کچھ نہیں ہوا ہوگا. جملہ بولا پلٹنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آخری بات اسی، یہ میں نے 2 عبارتیں لکھی ہیں اور عبارات بھی ہیں. یہ چیزیں یاد کرنے لائق ہوتی ہیں. اور عبارتیں بھی بنتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے جملے آتے ہیں. لیکن آپ کے لیے سبق کی بات، جتنے طلبہ مجھے سن رہے ہیں، حکم کفر کے لیے صریح ہونا یہ ضروری ہے. سمجھ آ رہی بات؟ صریح ہونا یہ ضروری ہے. اب اگر صراحت نہ ہو، کسی جملے میں کوئی پہلو نکلتا ہو، کوئی کسی جملے کے احتمالات نکلتے ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جملے کے 100 احتمالات ہوں اور 99 احتمالات کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک پہلو، ایک احتمال ایمان کی طرف جاتا ہو، تو اب بھی حکم کفر نہیں لگا سکیں گے جب تک بولنے والا وضاحت نہ کر دے کہ میرا مطلب وہ کفریہ معنی ہے. سمجھ آئیے بات؟ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، آپ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے لوگ تھے. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان کی عبارات ہیں. ایک دن، 2 دن، 4 دن کی بات نہیں. یہ عبارات آئیں، میں کفر صادر نہیں فرمایا، یعنی قائل کو کافر نہیں کہا. پہلے ان سے کتابت کی گئی، خط لکھے گئے، دعوتیں دی گئی، سمجھایا گیا کہ یہ جو جملہ آپ نے لکھ دیا ہے یہ جملہ کفریہ ہے، پلٹ کے آئے، توبہ کریں. 1 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینے، سالوں میں گزرا. یہ فتاوی رضویہ شریف آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ سالوں میں گزرا ہے. اپنے خلفاء کو ان کے مدرسوں میں بھیجتے، بڑے بڑے پمفلٹ شائع کر کے انہیں چیلنج دیا کہ بھائی یہ جو عبارت ہے یہ صریح عبارت ہے، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ صراحتاً ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. اتنے سارے حل کرنے کے بعد فائنلی جب انہوں نے اس کو نہ مانا اور اپنی ضد پہ اڑ گئے، یعنی ان عبارتوں کو انہوں نے آن کر لیا. آن سمجھتے ہیں؟
ہماری ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا بولا ہے. تو پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ لکھا. وہ فتویٰ بھی آپ توحید الایمان پڑھ کے دیکھیں تو بڑے کمال کا انداز ہے. کسی کا نام نہیں لکھا، خالی یہ جملے لکھے، اور بہت بڑے مفتی تھے آپ نے فتویٰ نہیں جاری فرمایا، آپ نے پورا فتویٰ لکھ دیا اور اس کو شائع نہیں کیا. وہ فتویٰ لپیٹا اور عرب شریف بھیجا. عرب شریف تھا علم کا مرکز. عربوں کے پاس بھیجا کہ جی یہ والے جملے ہیں، اس طرح کی عبارات ہیں، اور ان عبارتوں کے مطابق میں نے یہ فتویٰ لکھا ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. عرب کے کثیر علماء نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس پر الجواب الصحیح کی سند مہر لگائی کہ یہ فتویٰ بالکل ٹھیک. پھر وہ فتویٰ جاری کیا. ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہا کرتا ہوں، ہم صاحب علم لوگ ہیں، لیکن ہم شرمندہ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم بے لگام ہیں. تکفیر، بد مذہب کہہ دینا، کسی کو گستاخ کہہ دینا، گستاخ رسول کہہ دینا، یہ تو ہمارے معمولات میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. حکم کفر کے لیے تو ہلکا سا شبہ بھی آئے کفر رک جائے گا. گمراہی کا حکم لگے، کوئی اور حکم لگے، وہ الگ ہے، لیکن اتنا بے بات نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو پتہ کیا سمجھاتا ہوں، آپ بھی میری اس بات کو پلے سے باندھ لیں. میں تکفیر شخصی میں دارالافتاء بھیجنے کا قائل ہوں. یعنی کوئی بھی بندہ بات کہتا ہے تو میں اپنے کندھے پر اس کا بوجھ نہیں لیتا، اس کی وہ بات میں بڑے مفتیان کرام کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں. اگر مفتیان کرام اس کے، میرے معتمد علیہ مفتیان کرام جن پر مجھے بھروسہ ہے، اگر اس کے کفر کا حکم صادر فرما دیتے ہیں تو میں مفتیوں کے پیچھے چل کے ان کے مذہب پہ آ جاتا ہوں. اور اگر وہ احتیاط کرتے ہیں تو میں ان سے زیادہ احتیاط کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی کھیل نہیں، مذاق بھی نہیں. صریح اور کنایا ان الفاظ پر گرفت ہونی چاہیے. اردو کے الفاظ ہوں، عربی کے الفاظ ہوں، جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ الفاظ ہوں، جو یوز ٹو ہمارے ہاں مراد لیے جاتے ہیں وہ مراد ہوں. جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش کے یوز ٹو الفاظ، ان سب میں دیکھنا پڑتا ہے. کسی نے کوئی لفظ بولا تو وہاں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ لفظ کس محاورے میں، کس لہجے میں بولا ہے، اور وہ لہجہ یہاں استعمال کہاں ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ صریح کنایا آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور علم کی مطلب ایک نئی باتیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی، اور ایک نیا رنگ اور ایک نیا انداز دلائل کو پرکھنے کا آیا ہوگا. پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی خیال آئے، کوئی اشکال آئے تو نمبر میرا آن ہوتا ہے، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ ضرور مجھے کہہ سکتے ہیں. سوال بھی کیجئے، بات بھی پوچھئے، مسئلہ بھی پوچھئے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. اس بات پچھلے کوشش کیا کریں ایک ہفتے کے دوران ضرور دہرایا کریں، کیونکہ جب ہم دہراتے نہیں ہیں نا تو سے یہ خیال نکل کے چلے جاتے ہیں. سبق ہوتے ہیں نا تو باتیں نکلتی جاتی ہیں. کم از کم اجمال تو کسی طالب علم کے ذہن سے ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. فی امان اللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.